स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से आरफ किसान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको खुश आमदीद, वार्म वेलकम। आज जून की 4 तारीख और जुमेरात का दिन है, थर्सडे, और आपकी खिदमत में स्वीडन की अहम खबरें, यहाँ के हालात हाजरा अपडेट्स जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक इमिग्रेशन से भी है, नए कवानीन से भी है, और दूसरी ऐसी खबरें भी हैं जो स्वीडन में रहने वाले सब लोगों के लिए बड़ी अहम दिलचस्पी का बायस होंगी, और बल्कि वो लोग भी जो दीगर ममालिक में रहते हैं, स्वीडन के बारे में जानना चाहते हैं, या जिनके अजीज यहाँ पे रहते हैं, तो ज़ाहिर है वो भी स्वीडन के हवाले से बाखबर रहते हैं, तो उनके लिए भी आज का व्लॉग जो है वो यकसां जो है वो मालूमाती होगा। तो सबसे पहले हम स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से बात करते हैं, और उसमें यह है कि सिटीजनशिप, स्वीडन की नेशनलिटी के लिए आपको पता है कि 6 जून की जो है वो आ रही है तारीख, जो स्वीडन का कौमी दिन भी है, लेकिन जिस दिन से स्वीडन की जो नेशनलिटी है, सिटीजनशिप है, शहरियत है, इसके हवाले से नया कानून जो है वो नाफिज होगा, जिसमें बहुत सी शराइत थी। इसके बाद जब ये कानून नाफिज हुआ यानी मंजूर हुआ, तो इसके बाद जनाब यहाँ जो ग्रीन पार्टी है, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस हवाले से दोबारा वोटिंग हो, क्योंकि आपको पता है कि जब ये कानून मंजूर हुआ था तो सिर्फ 2 वोट थे, जो कि एसडी ने स्वीडन की रवायात को रोंदते हुए इस कानून को मंजूर किया। तो जो मिलियो पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनको दरख्वास्त दी कि इस हवाले से जो है वो दोबारा वोटिंग करवाई जाए, और पार्लियामेंट जो है वो दोबारा फैसला करे कि क्या जिन लोगों ने इस वक्त एप्लीकेशंस दे रखी हैं और उनकी दरख्वास्तों पे फैसला 6 जून तक नहीं होता, तो उनके लिए अबूरी कवानीन, ट्रांजिशनल रूल्स, यानी उनके लिए पुराना कानून ही होना चाहिए। तो ये उन्होंने दरख्वास्त जो है स्वीडिश के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं आंद्रियास, उनको दी, और तो ख्याल किया जा रहा था कि शायद स्पीकर जो है वो उनकी बात पे कोई हमदर्दाना गौर करे, लेकिन स्वीडन के स्पीकर ने जो है वो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा जी कि अब इस पे वोटिंग हो चुकी है और अब दोबारा वोटिंग नहीं हो सकती, कोई ऐसी खास रीजंस नहीं है कि जिसकी वजह से जो है वो हम दोबारा इस कानून के मुताबिक जो है वो वोटिंग करवाएं। तो अब यानी हतमी तौर पे यानी यही हो गया कि ये कानून 6 जून से नाफिज होगा। ये अलग बात है कि अपोजिशन कह रही है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद जो है वो सितंबर के इंतखाबात में अगर वो जीत गए तो इस कानून को जो है वो कालादम करार दे देंगे। तो ये जनाब 6 जून के बाद जो सूरत हाल होगी, उसके हवाले से भी मैं तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन ये सरेदस्त ये था कि ग्रीन पार्टी की जो आखिरी कोशिश थी मौजूदा पार्लियामेंट से इस कानून को तब्दील करवाने की, वो जो है स्पीकर हैं उन्होंने उसको मंजूर नहीं किया। इसके बाद ये था कि जो एसडी है, जिनकी जिनकी वजह से ये कानून बना है, उन्होंने जनाब माइग्रेशन एजेंसी पे एक तरह से ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो 6 जून से पहले सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशंस हैं उनको जल्द जल्द निपटा रही है और लोगों के हक में फैसले कर रही है। और उनका ये दावा था कि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको ओवर टाइम दिया जा रहा है ताकि इन दरखास्तों पे फैसला करें। लेकिन माइग्रेशन एजेंसी ने कहा जी कि ऐसा नहीं है, ओवर टाइम पे अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो हमारे पास बैकलॉग बहुत है, पुरानी एप्लीकेशंस है, बाकी जो अमूर की भी। तो इसलिए हमने जो है वो ये किया है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम तेज़ी से दरख्वास्तों पे फैसले करें। उन्होंने कहा कि हकीकत में सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस जो है माजी के मुकाबले में ज़्यादा वक्त ले रही है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी चेक का मामला भी शामिल है, तो इस वजह से ज़्यादा देर लग रही है। और अभी हाल ही कई लोगों ने जो है वो उनको बुलाया गया सिटीजनशिप के हवाले से, पर्सनल अपीयरेंस, और जिसमें वो आईडी वगैरह चेक करते हैं, लेकिन वो भी अभी इंतजार कर रहे हैं और अभी 2 दिन रह गए हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। अगला मामला जो है वो टीनेजर की डेपुटेशन का था। आपको पता है कि बिलाखिर हुकूमत ने ये कानून मंजूर कर लिया कि जो बच्चे वालिदैन के साथ रहते हैं, अब 18 की बजाय 21 साल तक वो वालिदैन के साथ जो है वो रह सकते हैं, इसके अहल हैं, यानी वो डिपेंडेंट काउंट होंगे। लेकिन 21 साल के बाद ज़ाहिर है वो फिर बड़े हो जाएंगे। और इसका खैर मकदम भी किया, लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा जी कि इससे मसला हल नहीं हुआ, बल्कि
یہ مسئلہ مزید چند سال آگے چلا جائے گا۔ ان کے مطابق کہ نوجوان 21 سال کی عمر میں ملک بدری کا سامنا کریں گے، کیونکہ ورک پرمٹ کے لیے تنخواہ جو ہے وہ 33,000 اور ابھی بڑھ جائے گی، یعنی جون میں تقریباً 34-35,000 ہو جائے گی، تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو حکومت اور اپوزیشن دونوں اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن دونوں کی رائے مختلف ہے۔ اور یہ جو قانون منظور ہوا ہے جو 18 سے 21 سال والا، اس میں کافی زیادہ سوالات آئے کہ کون سے لوگ ہیں جن پہ یہ قانون جو ہے وہ لاگو ہوا ہے، اور کون سے لوگ جو ہیں وہ اس سے ان کو استثناء ہے۔ اور اس حوالے سے اس ولاگ کے آخر میں بات کریں گے، اور خصوصاً جو شرائط آئی ہیں یہاں پہ جو فیملی ویزا کے حوالے سے، جس میں جو ہے وہ مدت 2 سال ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو جو نئی جو ہے انکم کی شرط ہے، تو کن لوگوں کے لیے وہ انکم کی شرط ہے، اور کون سے لوگ ہیں جن کے لیے انکم کی شرط نہیں ہے، اور 2 سال کی مدت کن لوگوں کے لیے۔ تو اس ولاگ کے آخر میں وہ جو چند آپ کے سوالات آئے تھے ان کی روشنی میں وہ میں اپنی رائے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نیکسٹ نیوز جناب، سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو پینشنرز ہو چکے ہیں، اور حالیہ ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ بیرون ملک پیدا ہوئے ہیں ان میں اور جو لوگ سویڈن میں پیدا ہوئے ہیں ان کی پینشن میں بہت فرق ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ 1957 میں پیدا ہونے والے غیر ملکی پس منظر کے جو لوگ تھے ان کی اور سویڈش لوگوں کی پینشن میں ماہانہ 5,700 سویڈش کرون کا فرق ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس سے کافی سال پہلے جو یہ فرق تقریباً 600-700 کرون ہوا کرتا تھا۔ تو ماہرین کے مطابق اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو کم آمدنی ہے، جو تارکین وطن باہر سے آتے ہیں وہ لیٹ کام شروع کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، آمدنی کم ہوتی ہے، سویڈن میں کم عرصہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال مستقبل میں بھی جو پینشنرز ہوں گے ان کی صورتحال بھی اس سے جو ہے وہ جانچی جا سکتی ہے۔ اور جناب ہم بات کرتے ہیں پھر امیگریشن کی نیوز ہے، وہ پناہ گزینوں کے لیے، جو لوگ یہاں پہ سویڈن میں پناہ کے لیے آتے ہیں۔ سویڈن کی حکومت ان کے لیے مزید سخت قوانین متعارف کرا رہی ہے۔ اب لوگ جو پناہ کے لیے سویڈن میں آئیں گے ان کو جو مخصوص علاقے ان کے لیے ہوں گے ان کو وہیں ہی رہنا ہوگا، وہاں سے وہ باہر نہیں جا سکیں گے۔ اگر انہوں نے باہر جانا ہوگا تو حکام کو رپورٹ کرنا ہوگی، حکام کو اس حوالے سے زیادہ اختیارات دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پناہ کی جو مزید درخواستیں زیر غور ہیں ان کے کام کرنے کے جو مواقع وہ بھی محدود کریں گے، اور یہ تبدیلیاں 1 اکتوبر 2026 سے اس سال سے جو ہے وہ نافذ ہو جائیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں ان کے حوالے سے۔ سویڈش پارلیمنٹ نے اسکولوں میں موبائل فون کو پاک کرنے کا قانون منظور کر دیا ہے، اور یہ قانون 1 اگست 2026 سے جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ یعنی بچے وہاں اسکول میں درمیان جب وہ پڑھ رہے ہوں گے وہاں پہ جو ہے وہ موبائل فون نہیں استعمال کر سکیں گے، اور ان کی جو کہتے ہیں کارکردگی بہتر ہوگی، اور ظاہر وہ موبائل سے جو ہے وہ تعلیم کے دوران جو ہے وہ دور رہیں گے۔ اگلی خبر جناب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گاڑیاں رکھی ہیں سویڈن میں، ان کو مزید محتاط ہونا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر پارکنگ کی ٹکٹ لگ جائے، فائن ہو جائے، تو وہ بہت برا لگتا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اگلے سال سے 1 جنوری 2027 سے پارکنگ کی جو جرمانہ ہوتا ہے، ٹکٹ ہوتی ہے، اس میں 25% اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس میں 25 نہیں ہے بلکہ اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے وہ بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پارکنگ فیس نہیں دیں گے یا غلط پارکنگ کریں گے تو اب یہ خاصا مہنگا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ابھی جرمانہ جو ہے وہ 500 کرون ہو رہا ہے، تو پھر یہ جناب جو 25% ہے اس کو آپ ڈال کے اور ساتھ وی اے ٹی وغیرہ ڈال کے تو تقریباً یہ میرے خیال 650 کے قریب ہو جائے گا۔ تو یہ کافی جو ہے وہ رقم ہے، تو اس لیے ہمیں پارکنگ میں خاصا محتاط ہونا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جناب یہاں سویڈن میں پولیس نے ایک گاڑی روکی، ان کی تلاشی لی، اور تلاشی کے دوران پولیس نے دیکھا کہ اس میں جو 2 افراد تھے وہ تھوڑا گھبرائے جب وہ تلاشی وغیرہ ان کی لی جا رہی تھی، پھر ظاہر ان کی زیادہ تلاشی لی۔ تو جسمانی تلاشی کے دوران ایک شخص نے زیر جامہ یعنی اپنے انڈر ویئر میں اس نے لاکھوں سویڈش کرون چھپائے ہوئے تھے۔ تو پولیس نے پھر ان دونوں افراد کو منی لانڈرنگ کے سنگین شعبے میں یعنی جرم میں گرفتار کر لیا۔ اور جناب سویڈن کی جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، آپ کو پتا ہے ایک طرح سے سیاسی
سرگرمیاں اب شروع ہو رہی ہیں، ستمبر میں انتخابات ہیں۔ تو سویڈن کا جو شماریات کا ادارہ ہے SCB، اس نے جو حالیہ رپورٹ دی ہے اس کے مطابق جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے وہ اس وقت سویڈن کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ان کو 33.9% یعنی 34% لوگوں کا اعتماد حاصل ہے، اور جو سویڈش ڈیموکریٹس ہیں وہ 18% پہ ہیں، جبکہ جو ماڈریٹ پارٹی مدراترنا جو ان کے ساتھ ابھی جن کی بلکہ حکومت ہے، وزیر اعظم ہے، وہ 17.3% تیسرے نمبر پہ ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو لبرل پارٹی ہے، لبرالرنا محمسن کی جو پارٹی ہے، وہ جناب صرف 2.5% پہ ہے۔ اگر وہ اسی پہ رہی تو وہ پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو میں ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ستمبر کے انتخابات میں لبرل پارٹی اگلی پارلیمنٹ میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ اگر لبرل پارٹی جو ہے وہ پارلیمان میں نہیں جاتی تو لبرل پارٹی کے ووٹ جو ہیں وہ کن جماعتوں کو ملیں گے؟ آپ کی رائے جو ہے بہت اہم ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ سویڈن میں آن لائن خریداری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ یورپ کے باہر سے بھی پارسل منگواتے ہیں، جیسے امریکہ سے، چائنا سے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، وہاں سے بھی لوگ منگواتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ غیر یورپی ممالک سے پارسل منگوائیں اور اس کی مالیت 150 یورو یعنی تقریباً 1500-1600 کرون ہو، تو اس پہ آپ کو اضافی کسٹم دینا پڑے گا، اور کسٹم جو ہے وہ کسٹم حکام اس کا فیصلہ کریں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ آپ نے مختلف جو ہے وہ کون کون سی چیزیں منگوائی ہیں۔ ایک ہی طرح کی چیزوں کا کسٹم جو کم ہوگا، لیکن مختلف آئٹمز جو ہیں ان کا کسٹم بڑھتا جائے گا۔ تو یہ آپ کسٹمز کی جو ویب سائٹ ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس لیے اگر آپ نے مستقبل میں کچھ منگوانے ہیں اپنے پارسل، تو آپ کو ذہن میں یہ رہے کہ آپ کو جو ہے وہ یورپ کے باہر سے آنے والے پارسل جو ہیں ان پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، کسٹم دینا پڑے گا، لیکن جو یورپ کے اندر سے ہوں گے وہ نہیں دینا پڑے گا۔ اب ہم وہ بات کرتے ہیں جو آلریڈی پچھلے ولاگز میں کی ہے۔ یہاں پہ جو ہوا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئیں گے وہ 2 سال کے بعد اپنی فیملی کو بلا سکیں گے، اور ان کی تنخواہ کی جو ہے وہ لمٹ بھی مقرر کی گئی ہے۔ تو اس میں جناب فرق جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو مختلف یورپی ممالک سے لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس وہاں کا جو پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ ہے، مثلا اسپین سے، اٹلی سے، یونان سے، پرتگال سے، وہ یہاں سویڈن آتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس ملک کی شہریت نہیں ہے، سٹیزن نہیں ہے، بلکہ سٹیزن شپ ان کے پاس فار ایگزامپل پاکستان کی ہے، بنگلہ دیش کی ہے، بھارت کی ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ وہاں کا پرماننٹ ویزا ہے، تو وہ سویڈش امیگریشن قوانین کے تحت ان کا شمار کیا جائے گا، اور نئے خاندانی قوانین ان پہ نافذ ہو سکتے ہیں۔ البتہ جو ورک پرمٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے 2 سال کی جو شرط ہے وہ نہیں ہوگی، وہ پہلے بھی اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں،